बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं करामत मुग़ल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर सारी दुनिया हैरान है, ठट्ठे लगा रही है, हंस रही है कि ये सुपर पावर के सदर को क्या हो गया है कि ईरान के ख़िलाफ़ अब जंग के इतने दिन गुजरने के बाद अचानक से ब्रेक लेना और फिर सुलह का पैगाम पहुँचाना। पाकिस्तान ने जनाब इसमें सालिसी का किरदार फिर अदा किया है, वो ख़बर भी सामने आ गई है और कतर का रोल भी अब खुलकर सामने आ रहा है कि पर्दे के पीछे चल के आ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की इस ब्रेक को सारी दुनिया अमेरिका की कमज़ोरी से और फिर दूसरी जानब जो ज़्यादा बार एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि एक बड़ी जंग की तैयारी से तशबीह दे रहे हैं। लेकिन जो तेहरान से डोनाल्ड ट्रंप के लिए वाशिंगटन पैगाम पहुंचाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने कानों में से रुई निकालो और गौर से सुनो, ये आबने हुर्मज़ पर कब्ज़ा हमारा था और हमारा ही रहेगा, क्योंकि अब से कुछ देर पहले एक बहरी जहाज़ ने वहाँ से बगैर इजाज़त के गुजरने की कोशिश तो की है, लेकिन उसको जनाब हादसा पेश आया है कि जो बारूदी सुरंग है ईरान की जानब से आबने हुर्मज़ में बिछाई गई, जिनकी वजह से एक मखसूस रास्ते का तयन किया गया था कि जो पासदारान इनकलाब आपको रास्ता बताएं सिर्फ उससे गुजरे, तो किसी और गैर महफूज रास्ते से गुजरने की कोशिश में वो बहरी जहाज़ जो है उसमें आग भड़क उठी है। लेकिन इसी आमद और रफ्त के दौरान, तेल की तिजारत के दौरान, जो चीनी ऑयल टैंकर्स जिनको कल इजाज़त मिली थी कुछ टाइम आबनाए बाबुल मंदब में रुकने के बाद, उनको रोकने के बाद अब उनको दोबारा बहरा अहमर में दाखिल होने की हौसियों ने इजाज़त दे दी। और दूसरी जानब एक और बड़ी खबर इससे ही जुड़ी हुई कि पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स जिन पर पाकिस्तानी परचम लगा हुआ था, जिसकी वजह से आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले वजारत ख़ारजा की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी कि अगर हौसियों ने हमें या हमारे किसी साथी को नुकसान पहुँचाया तो फिर ताकत के बल पर उनसे निपटा जाएगा। तो पाकिस्तान के जो ऑयल टैंकर्स हैं जो सऊदीया से ऑयल लेकर आ रहे थे, हौसियों ने उन्हें भी गुजरने की इजाज़त दी है। इन सारी खबरों के दरमियान जो सबसे हैरान कुन चीज़ सामने आई है कि दुबई हो, बहरीन हो, कुवैत हो या फिर कतर, वहाँ से जनाब अमेरिका ने अपने कई हवाई अड्डे खाली किए हैं और अपनी सारी फोर्सेस को उर्दन के भी पार, कुछ को उर्दन में और कुछ को इसराइल में मुंतकिल किया है। ये सारी खबरें तफसील के साथ आपके सामने रखते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप पर सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले जनाब खबर आती है कि अमेरिका ने हमले रोक दिए, तो जवाब में ईरान की जानिब से भी उसी रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है कि अगर ईरान पर हमले नहीं होंगे तो ईरान भी जवाबी हमले नहीं करेगा। और इसी दौरान एक और ख़बर आती है कि इसराइल की असला साज कंपनी जो है उस पर बड़ा साइबर अटैक होता है और हैकर्स ने हसास दस्तावेज़ात वहाँ से चोरी कर ली हैं। ये वो मौका है जब इसराइल अभी इस जंग में आना है, नहीं आना, तैयारियों में है या फिर डर के पीछे बैठा हुआ है, किसी को अभी तक उसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अमरीकी फ़ौजी जो हैं और अमरीकी जितना भी ये एयरक्राफ्ट वगैरह हैं वो इसराइल में इस वक्त जमा हो रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा हमला होना ये फिर एक नई बहस को जन्म दे रहा है कि इससे पहले अमेज़ोन के जो सेंटर कुवैत और बहरीन के अंदर लगे हुए थे, जिनको ईरानियों ने चुन चुन कर तबाह किया है कि उनको दज्जाल की आँख कहा जा रहा था, अमेरिका की आँखें कहा जा रहा था कि बहुत सारे मामलात में, रडार सिस्टम में, इंटरनेट में, बैंकिंग सिस्टम में ये इन्वॉल्व है, तो पहले उनको तबाह किया गया। और अब अगर असला साज कंपनियों के जनाब हसास डॉक्यूमेंट्स अगर ईरानियों के हाथ लग गए फिर आप सोचिए कि क्या मालूमात सामने आएंगी। खबर की तफसील कुछ यूँ है कि ईरानी खबर एजेंसी ने इसराइली मीडिया के हवाले से दावा किया है कि इसराइल की असला साज कंपनी IMCO पर बड़ा साइबर हमला हुआ है, जिसमें हैकर्स ने हसास दस्तावेज़ात चोरी कर ली हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक साइबर स्पोर्ट्स फ्रंट नामी हैकर्स ने IMCO का तकरीबन 30 टेराबाइट्स डाटा चोरी कर लिया, जिसमें इंतहाई हसास फौजी दस्तावेज़ात भी शामिल है। इब्रानी ज़ुबान के अखबार इसराइली ह्यूम के मुताबिक ये वाक़या इस बात की निशानदेही करता है कि हैकर्स ने कंपनी के बुनियादी ढांचे में गहरी रसाई हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ारत दिफा के अहम कंट्रैक्टर्स में शुमार होने वाली कंपनी ने तस्लीम किया है कि वसी पैमाने पर होने वाले साइबर हमले के बाद उसके बुनियादी ढांचे को संगीन नुकसान पहुंचा, यानी मैदान से टेबल और टेबल से अब साइबर, यानी हर जगह अगर ये ईरानी किसी ने किया है तो उनकी महारत को आप जांच लीजिए कि वो मुल्क जिस पर 47 साल से आलमी दरवाजे बंद थे, उसने अपनी कौम की तैयारी कैसे करवाई, और इल्म के मैदान में हो या फिर दिफा के मैदान में, हर जगह वो जो पैगाम इस वक्त दुनिया को दे रहे हैं वो यही है कि वो पुरअमन है और दुनिया में जैसे दूसरे ममालिक को रहने का हक़ है उनके भी उसी तरह हुकूक है। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में जो अमरीकी सफ़ीर हैं वो ईरान को पैगाम दे रहे हैं कि ट्रंप हमलों में वक्फा देकर ईरान को एक मौका दे रहे हैं
کون سا موقع تو پینٹاگون سے، سینٹ کام سے اور جے ڈی وینس کے ایک بیان کے بعد کھل کر سامنے آ چکا ہے، جو نیو یارک ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل وغیرہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس اس وقت میزائلوں کی کمی ہے، انٹرسیپٹرز کی کمی ہے، اور ان کی تیاری کے لیے انہیں بہت ٹائم چاہیے، کیونکہ اگر یہ جنگ طویل ہوئی تو پھر امریکہ یہ جنگ، جیسے ماضی میں وہ کوئی جنگ نہیں جیتا، یہ جنگ بھی وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں سے شکست کھا کر واپس جائے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے گورباچوف ثابت ہوں گے، جو اس سپر پاور کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں، ملبہ دور دور تک بکھرانے میں سب سے اہم رول ادا کریں گے۔ اس کے بعد ترجمان پاسداران انقلاب جو ہیں ان کی جانب سے جو بیان دیا جاتا ہے کہ ایرانی افواج نے جنگ بندی کے دوران کیا کام کیا، اپنی دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جیسے امریکہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اضافے میں لگے ہوئے ہیں، اور اضافے میں جو ترجمان ہیں پاسداران انقلاب کے، ان کا بیان اس وقت میڈیا میں ہے کہ ایرانی افواج نے جنگ بندی کے دوران اپنی دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے برعکس ہم نے جنگ بندی سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، ہم نے اپنی دفاعی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے، میزائلوں کی تیاری کی رفتار بڑھائی ہے اور ان کی درستی بھی مزید بہتر کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ جنگ بندی سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا ہے۔ امریکہ کے تیل کے ذخائر کو دیکھیں، وہ اپنے تیل کی کمی پوری نہیں کر سکا، بلکہ یہ کمی مزید بڑھ گئی ہے۔ اور اس کے بعد وہی بیان جو میں نے شروع میں ابتدائی میں بتایا تھا کہ امریکہ کی جانب سے اگر یہ عارضی سیز فائر کا اعلان کیا گیا ہے، تو پھر ایرانی ذرائع بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے حملوں میں وقفہ برقرار رکھا تو ایران بھی حملے نہیں کرے گا، یعنی اگر وہاں سے میزائل یا ڈرون نہیں اڑے گا یا پھر کوئی جہاز جو ہے وہ بمباری نہیں کرے گا، تو یہاں سے بھی کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایران نے سرکاری طور پر کہہ دیا کہ امریکہ کی جانب سے حملے روکنے کے بعد اس نے بھی مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات پر جوابی حملے روک دیے ہیں۔ اس کے بعد وہی جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی خبر کہ امریکہ کے صدر کو جو تہران سے پیغام پہنچایا گیا ہے کہ تہران آپ کو پکار رہا ہے، آواز آ رہی ہے، کان کھولیے اور سنیے، جو آپ نے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے اس کو نکالیے اور سنیے۔ ٹرمپ شوڈ ٹیک دا کاٹن آؤٹ فرام ہز ایئر، اسٹریٹ آف ہرمز ول نیور ریٹرن ٹو پری وار کنڈیشنز، ایرانز ڈپٹی اسپیکر علی نقزاد، کہ بھائی یہ پوزیشن واپس اب اس صورتحال میں جا ہی نہیں سکتی، جو اصول اب طے ہو رہے ہیں وہ عالمی قوانین کے مطابق ہوں گے، مفت بری ختم، جو بھی جہاز اب آبنائے ہرمز سے گزرے گا اسے ٹول ٹیکس عطا کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی طریقہ کار ہیں جن کی مثالیں کل بھی واس راکچی صاحب نے دی تھی کہ اگر آپ کو ترکی سے گزرنا ہے تو ٹیکس دینا ہے، اگر آپ کو کینیڈا سے گزرنا ہے تو ٹیکس دینا ہے، نہر سویز سے گزرنا ہے تو ٹیکس دینا ہے، اگر پاناما سے گزرنا ہے تو آپ کو ملینز آف ڈالرز جو ہے وہاں گزرنے کا ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو یہی اصول جو ہے راہداری ٹیکس جو ہے وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر بحری جہاز اور آئل ٹینکر کو دینا پڑے گا، کیونکہ آج ہی جو ایک ایگریمنٹ سامنے آتا ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز اور آبنائے عمان پر ایک مشترکہ ایگریمنٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، جس میں جو بھی یہاں سے گزرے گا وہ فیس کا 50% جو ہے دونوں ملکوں کو دے گا۔ اس بات کے بعد جناب جو اس وقت NBC کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، جس میں میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ اس جنگ سے امریکہ بھاگ کیوں رہا ہے۔ امریکی میڈیا چیخ چیخ کر اپنی عوام اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ بھائی ہمارے پاس میزائل نہیں ہیں، ہمارے پاس ایئر ڈیفنس شیلڈ کے لیے جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کی تیاری میں ٹائم لگے گا۔ ٹوماہاک میزائل جو امریکہ اپنی بڑی پرائم پروڈکٹ کہتا ہے جنگ کے میدان میں، 200 ٹوٹل میزائل وہ پورے سال میں تیار کرتے ہیں، اور اس جنگ میں جتنے وہ چلا چکے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب NBC رپورٹ کیا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے مشرق وسطیٰ میں تعینات امریکی عسکری کمانڈوز نے دفاعی میزائلوں کی شدید قلت کے باعث ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کے خلاف انتخابی جنگی کارروائیاں جو ہیں ان کی حکمت عملی میں بدل لی ہے۔ اس پالیسی کے تحت پینٹاگون اب صرف ان ایرانی حملوں کو انٹرسیپٹ کر رہا ہے جو براہ راست امریکی فوجی اہلکاروں کی جانوں کے لیے خطرہ بنے، جبکہ رن ویز، ریڈارز اور فیول ڈپوز جیسے ڈھانچے پر حملوں کو برداشت کیا جا رہا ہے۔ ایران کی جانب سے ہزاروں سستے ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کے متواتر استعمال نے امریکی پیٹریاٹ، تھاڈ اور SM سیریز کے اربوں ڈالر مالیت کے ڈیفنس ذخائر پر شدید دباؤ ڈالا ہے۔ چونکہ ان جدید ترین انٹرسیپٹرز میزائلوں کی دوبارہ تیاری میں سالوں کا وقت درکار ہوتا ہے، اس لیے امریکی فوج طویل جنگی صورتحال میں اپنے اہم ترین اثاثے محفوظ رکھنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ یہ حکمت عملی امریکی عسکری تنصیبات کے مادی نقصان کی قیمت پر انسانی جانوں اور انتہائی حساس دفاعی نظاموں کو بچانے کی ایک معاشی اور عسکری مجبوری بن چکی ہے۔ یہ وہ خبر ہے جس سے پہلے ایران کی جانب سے ایک مکمل ڈیٹا بیس جو ہے جاری کیا جاتا ہے
کہ ایران نے اس جنگ میں کیا کچھ تباہ کیا ہے. پہلے تو پچھلی ویڈیوز میں آپ بتا چکا کہ 200 فوجی اور 11 سے زائد طیارے ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ تباہ کیے گئے ہیں. لیکن اب A to Z 15 روز کا جو ڈیٹا ہے وہ ایران کی جانب سے جاری کیا گیا ہے کہ اس نے امریکہ کو کتنے زخم اور کتنے گہرے زخم لگائے ہیں. اس میں ریڈار اور فضائی دفاعی نظام جو ہے اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ 7 کمانڈ اور کنٹرول مراکز، 3 سیٹلائٹ مواصلاتی نظام، 6 پیٹریاٹ فضائی دفاعی ریڈار. ترجمان کے مطابق پیٹریاٹ نظام اس حد تک متاثر ہوئے کہ ایرانی میزائل اور ڈرون بغیر روکے اپنے اہداف تک پہنچتے رہے. 3 فضائی و بحری نگرانی اور مانیٹرنگ ریڈار، ارلی وارننگ ریڈار سسٹم، 7 فضائی میزائل دفاعی ریڈار، 3 EPS ریڈار سسٹم، 2 EPS 117 ریڈارز، 5 طویل فاصلے تک نگرانی کرنے والے ریڈار، 2 فضائی دفاعی ریڈار، 1 ٹیکنیکل ریڈار کمپلیکس. یہ ہے وہ جو آنکھیں دیکھ رہی تھی ایران پر. اب آتے ہیں لاجسٹک سپورٹ میں کیا کچھ تباہ کیا. اس کی تفصیل بھی مکمل طور پر جاری کی گئی ہے اور پوری کی پوری فہرست جو ہے وہ دنیا کے سامنے اس وقت آ چکی ہے. 6 لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کے مرمت مراکز، 3 لاجسٹک اور سپورٹ مراکز، 12 ایندھن ذخیرہ کرنے کے ٹینک، 17 بحری جہازوں اور طیاروں کے ہتھیاروں اور اسپیئر پارٹس کے گودام، 6 میزائل ذخیرہ کرنے والے ہینگرز. اس کے بعد آپریشنل انفراسٹرکچر کو اس وقت 15 روز کے اندر ایران نے کتنا بڑا جو ہے وہ زخم لگایا ہے وہ کچھ یوں ہے. 6 MQ-9 ڈرون ہینگرز. MQ-9 ڈرون جو ہے دنیا کے مہنگے ترین ڈرون میں سے ایک ہے. 1 F-15 لڑاکا طیارہ، 1 ڈرون ہینگر جس میں 8 بالکل نئے ڈرون موجود تھے، 2 کمانڈ سینٹر، 1 طیارہ بردار بحری جہاز کے لیے ایندھن بھرنے کا پلیٹ فارم، 4 HIMARS میزائل لانچ پلیٹ فارم، 5 لڑاکا طیاروں کے حفاظتی شیلٹر، 4 پیٹریاٹ فضائی دفاعی کمپلیکس، 6 میزائل لانچ پلیٹ فارمز، 1 ایندھن پمپنگ اسٹیشن، 2 سگنل کمیونیکیشن مراکز، 1 انٹیلیجنس ڈیٹا سینٹر، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا پروسیسنگ سینٹر جو امیزون سے وابستہ تھا، ان مینڈ سرفیس ویسل 1 کا ڈپو، 1 ایندھن کی جیٹی فیول پائر جسے کہتے ہیں، 4 مضبوط حفاظتی طیارہ شیلٹرز، 6 فلائٹ ریمپس اور پارکنگ ایریاز. اور فضائی اثاثوں میں کیا کچھ تباہ کیا گیا. 11 لڑاکے طیارے اور ہیلی کاپٹر زمین پر جو موجود تھے، 17 جاسوسی اور جنگی ڈرون جن میں سے 8 بالکل نئے تھے، 1 F-15 طیارہ جو شیلٹر کے اندر موجود تھا، 1 P-8 بحری نگرانی کا طیارہ، 1 C-17 ٹرانسپورٹ طیارہ، 8 فضائی ایندھن فراہم کرنے والے طیارے، 4 بھاری ہیلی کاپٹر، 6 ذخیرہ شدہ میزائل. ایرانی حملوں کی پریسیژن اور ایکوریسی دیکھے کہ ایک بھی مسلمان ان حملوں میں نشانہ نہیں بنایا گیا، صرف امریکی اہداف کو 100% پریسیژن کے ساتھ نشانہ بنایا گیا. اس سے اب ایرانی ٹیکنالوجی اور پھر یہ ثبوت جو دنیا کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ امریکہ ایسا کو کام دنیا کے سامنے اب تک لے کے آیا کہ اس نے کیا کچھ تباہ کیا، سوائے اس کے کہ میناب میں 168 معصوم بچوں کو شہید کر دیا جائے، ہسپتالوں پر، کالجوں پر، یونیورسٹیوں پر، پیٹرو کیمیکل انڈسٹری پر اور پلوں، سڑکوں، گریڈ اسٹیشن، پینے کے ذخیرے اور ریلوے نظام کو نقصان پہنچانے کے جنگی جرائم کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے. لیکن یہاں پر A to Z ڈیٹیل جو ہے اب غور سے جا کے اس کو سرچ کر لیجئے اور پڑھ لیجئے، اس میں ایک بھی سویلین ڈیمیج نہیں ہے. سب کے سب فوجی جو تنصیبات ہیں اور رسد ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے. یعنی یہاں پر بھی اصولوں کو جو ہے پورے کا پورا فالو کیا گیا ہے. اس کے بعد جناب کچھ خبریں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس وقت اس جنگ کے دوران نقصانات بیانات اپنی جگہ پر، لیکن ثالثی بھی جاری ہے. اور ثالثی میں ٹرمپ جو ہے اپنی سپر پاور سمیت ایران کے آگے اس وقت ڈیر ہو چکا ہے کیونکہ قطری ثالثوں کو راستہ نکالنے کی درخواست دی گئی ہے. جنگ کے دوسرے فیز سے پہلے امریکہ نے اپنے اثاثے بحرین، کویت اور دبئی سے اردن اور اسرائیل شفٹ کر دیے تھے. ایران نے اردن میں 4000 کلومیٹر دور تک درست میزائل فائر کر کے امریکی اثاثوں پر تباہی مچا کر امریکہ کو سرپرائز کیا ہے. اس کے بعد جو اس وقت پاکستان کی جانب سے اس وقت خبر کنفرم الجزیرہ العربیہ کر رہا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران ہیز کنفرم ٹو پاکستان اٹس ریڈینیس ٹو کنٹینیو نیگوسیشن ود دا US ان جنیوا، کہ جنیوا میں ایران جو ہے وہ رضامند ہے امریکہ کے ساتھ مزید مذاکرات کے لیے. یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے اور اس میں کہا گیا ہے دوحہ اور اسلام آباد اور سورس ٹیل عربیہ. Iran has told Pakistan that negotiations must continue in accordance with the memorandum of understanding according to the source. کہ ذرائع کے مطابق یہ شرط رکھی گئی ہے کہ یہ جو اسلام آباد معاہدہ تھا MOU اسلام آباد، اسی معاہدے کو آگے بڑھایا جائے، جس کو 9 جولائی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنہ ہرمز میں 2 ویسلز جو ان سیفڈ پیسے سے گزر رہے تھے ان کو نشانہ بننے کے بعد ایران پر حملوں کے بعد پوری دنیا کے سامنے
تار تار کر چکے ہیں. تو اسی اسپرٹ کے ساتھ, اسی پوزیشن کے ساتھ اگر دوبارہ میز پر آنا ہے تو وہ شرائط ہیں جن میں $30 ارب دیے جائیں گے, جن میں ایران کے منجمد اثاثے جو ہیں وہ ڈی فریز کیے جائیں گے, جتنے محاذوں پر جنگ ہے وہ روکی جائے گی, آبنائے ہرمز پر 60 روز کے لیے ایران کا کنٹرول ہوگا. وہ ساری چیزیں انہوں نے ڈاکومنٹ کی ہوئی ہے, اور اس ڈاکومنٹ کو اگر عزت امریکہ نہیں دے سکتا تو پھر ان مذاکرات میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا. لیکن اس وقت یہ خبر جو ہے وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا بہترین ہے, کیونکہ جنگ جو ہے وہ ہمیشہ تباہی لاتی ہے اور امن جو ہے وہ ہمیشہ خوشی لاتا ہے. اس کے علاوہ ایرانی میزائلوں نے جو ملٹیپل انٹرسیپٹرز اور ہٹ کیے ہیں جارڈن میں, اس کی مکمل سیٹلائٹ تصویریں آج پھر ایران کی جانب سے سرکاری طور پر جاری کی گئی ہیں, کیونکہ یورپ سے امریکہ نے درخواست کر دی تھی کہ آپ کوئی بھی تصویر جاری نہ کیجیے گا, ہماری بربادی کی یہ جو نشانیاں ہیں, یہ ثبوت ہے, دنیا کے سامنے مت دکھائیے گا. لیکن ایران نے آج پھر ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے, اور اس ویڈیو کے اندر جو ایکوریسی اور پرسیژن ہے کہ جہاں جہاں میزائل گرے ہیں اور جیسے جیسے انہوں نے تباہی مچائی ہے, وہ پوری کی پوری ویڈیو جاری کی گئی ہے. اس کے بعد جناب بات کر لیتے ہیں جو حملہ آج یوکرین کی جانب سے ایرانی آئل ٹینکر پر کیا گیا ہے, اور اس کے بعد ایران نے ایک سخت وارننگ جو ہے وہ یوکرین کو جاری کر دی. آپ کو پتہ ہے زیلنسکی کا کردار کیا ہے اس وقت, جو عربوں کے در پر گیا, جس نے شاید ڈرونز کو گرانے کے لیے پوری سہولت کاری اور مدد فراہم کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن قطر ہو, UAE ہو, ہر جگہ ناکام ہوا. اور اس کے بعد ابھی بھی جو جنگ روس کے ساتھ اس کی چل رہی ہے, اس میں دونوں ملک جو ہیں ایک دوسرے کو بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس وار تھیٹر میں یوکرین کی اگر انٹری ہوتی ہے تو اس کے پیچھے یا امریکہ ہو سکتا ہے یا پھر امریکہ کو اتحادی ہو سکتا ہے, کیونکہ روس کو بار بار بلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ سیٹلائٹ کی سہولتیں, میزائل کی سہولتیں جو ہے وہ ایران کو فراہم کر رہا ہے. اور اسی ڈر کے, اسی خوف کے تحت اس بات کو تھوڑی سی تقویت ملتی ہے کہ یوکرین کیوں ایران کے آئل ٹینکر کو نشانہ بنائے گا اور اس جنگ میں کیوں آ کے انٹری مارے گا. اس کے بعد جناب اس وقت جو ہے جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جناب سعودی عرب کے بعد امریکہ نے ایران ترکیہ کے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا. پہلے سعودی عرب کو کہا گیا کہ ہم ایک سول نیوکلیئر ڈیفنس آپ کے ساتھ سائن کرتے ہیں, انرجی سیکٹر کے لوگ سائن کر دیتے ہیں. 52 منٹ تک یہ نتیجہ, یہ خبر دنیا کے سامنے رہتی ہے, اور 7:52 پر آتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ ڈاک دیتے ہیں کہ اس کو مشروط کر دیا گیا ہے ابراہیم اکارڈ کے ساتھ. اب نیتن یاہو کی جناب دھمکی اور اعتراض کے بعد امریکہ نے دوبارہ سے جو خود اعلان کیا تھا کہ طیب اردوان میرا بڑا اچھا دوست ہے, F-35 طیارے ہم ترکیے کو دینے کو لیے تیار ہیں, تو اس ڈیل کو بھی سبوتاج کر دیا گیا. اس وقت کی بہت بڑی یہ خبر ہے, ایک طرف کویت اور پاکستان کے درمیان 8 ارب کا دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے, اور دوسری جانب ایران نے پورے ڈیمیجز کے وہ فگرز بھی جاری کیے ہیں, جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے نا کہ کتنے ارب ڈالرز کا اس وقت ایران نے ان 15 روز کے اندر, ایک تو وہ پیٹ ہیگزت نے بتایا تھا نا کہ 37.5 بلین ڈالر ہمارے اس آگ میں جھونک دیے گئے ہیں, تو دوسری جانب آج ایران نے بھی ایک ڈیٹا جاری کیا ہے کہ بھائی یہ 15 روز کی جو جنگ آپ نے 9 جولائی کو شروع کی تھی اور آج کی تاریخ تک جو 2 دن سے آپ نے حملے روکے ہیں, اس میں انہوں نے ایک ڈیٹیل جاری کی. ایران انفلکٹس 20.6 بلین ان ڈیمیجز آن US ملٹری ان پاسٹ 2 ویکس. تسنیم نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ ایئر ڈیفنس اور ریڈار سسٹم کے نقصان میں 5.7 بلین کا نقصان, لاجسٹک ویئر ہاؤس انفراسٹرکچر میں 6.8 بلین کا نقصان, ایئر کرافٹ ڈرونز ہیلی کاپٹرز میں 3.5 بلین ڈالرز کا نقصان, کمانڈ سینٹرز کو جو تباہ کیا ہے 2.8 بلین ڈالرز کا نقصان. تو انہوں نے پورے کے پورے فگرز بھی آج جاری کیے ہیں کہ 20.6 ارب ڈالر کا یہ 15 دن کا بل ہے, لیجئے وصول کیجئے. اور پھر جو ڈیل ترکی کے ساتھ آج کینسل کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھائی آپ کے پاس اگر S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم جو رشیا کا بنایا ہوا ہے وہ آپ استعمال کریں گے تو پھر F-35 طیارے آپ استعمال نہیں کر سکتے. یعنی دنیا کو پہلے بتایا کہ طیب اردوغان ہمارا دوست ہے, ترکیے کو ہم جو ہے F-35 طیارے دے رہے ہیں, ادھر سے اسرائیل نے ترکی پر حملے کی جو ہے وہ دھمکی دی ہوئی ہے. اور اگر یہ جدید ترین طیارے ترکیے کو مل جاتے تو آپ کو پتہ ہے کہ بیلنس کیا ہونا تھا پاور کا. تو اسی نتیجے پر نیتن یاہو کی درخواست پر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں بھی واردات ڈال دی ہے, یو ٹرن لے لیا ہے کہ بھائی ہم آپ کو F-35 طیارے
نہیں دے سکتے جب تک آپ کے پاس S-400 ڈیفنس شیلڈ لگی ہے، وہی جو پاکستان نے بھارت میں اڑا کر رکھ دی تھی وہی۔ کرامن مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔